औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम आगे बढ़ेंगे अपने सबक में कुरान पाक के सीखने के अमल में। तो आज हमने पढ़ लिया था सूरह बकरा की आयत नंबर 164 तक। आज हम आयत नंबर 165 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वामिनन नासि मन यत्ताखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं, इंसानों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के अलावा मन यत्ताखिज़ु जिन्होंने बना लिए हैं मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा अंदादन अंदाद युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, और वो उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत की जाती है या जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। अब मैंने अंदाद का तर्जुमा नहीं किया। ये बिल्कुल आयत जो है ना जी, यह आयत का हिस्सा अगला भी पढ़ लेते हैं। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि, और वो लोग जो ईमान लेके आए हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शिद्दत रखते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। वलो यरल्लज़ीना ज़ालमू इज़ यरौनल अज़ाबा अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। सॉरी। और जिन लोगों ने जुल्म किया, अगर वो देख लें अजाब को, जब वो देखेंगे बेशक कि सारी की सारी कुव्वत का मालिक अल्लाह है, व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और अल्लाह बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है। अब इस आयत के पहले हिस्से में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के अलावा अंदाद बना लिए हैं। अब हमारा जो क्लासिकल तर्जमा है, जिसको हमारे दोस्त मेन स्ट्रीम कहते हैं, तो मेन स्ट्रीम ने इसका तर्जमा किया है कि अल्लाह के अलावा शरीक ठहरा लिए हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, शरीक का लफ्ज़ कुरान में अलहदा तौर पर आया है। अंदाद किसी तौर पर भी शरीक को नहीं कहते। और ये आयत आजकल बड़े सगीर के ज़माने के लिए मैं समझता हूँ कि ये नाज़ल ही हमारे लिए हुई है, क्योंकि आज हम सबसे ज़्यादा, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, सबसे ज़्यादा इसी का हम शिकार हो रहे हैं। आपको हैरानगी होगी कि किस तरह हम शिकार हो रहे हैं। अंदाद का पहले तर्जुमा सुन लें। अंदाद कहते हैं बराबर को, इक्वल को, हू बहू तशबीह को, हू बहू तशबीह को। इसके अलावा जो है ना जी, ऐसी शख्सियत जो कि तमाम तर इलाही को खसूसियात को रखती हो, विच पोजेसेस ऑल क्वालिटीज ऑफ गॉड, मीन अल्लाह, इलाह की तमाम जो क्वालिटीज है ना जी, वो रखती हो। अब शिरक जो है ना जी, वो शराकत और चीज़ है, अंदाद और चीज़ है। और अंदाद जो है वो बिल्कुल समझ लें कि रिप्लेस कर देना, अल्लाह के बराबर किसी को समझ लेना, हम सर अल्लाह का समझ लेना। और यहाँ अल्लाह ने अल्लाह का लफ्ज़ यूज़ किया है कि अल्लाह के अलावा अंदाद बना लिए हैं। और अल्लाह जो है वो इसमें ज़ात है। ये जो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आया ईरानियन का, आप मुझे पे कुछ लोगों ने तनकीद भी की। आप ये देखें कि इन्होंने कैसा काम डाला है कि इन्होंने हमारा लाशऊरी तौर पर इन्होंने अपना झूठा खुदा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है।
خدا کا لفظ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہ سے نکلا ہے، نہ کبھی کسی ائمہ کرام کے منہ سے نکلا ہے جو ہمارے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے امام ہیں، کبھی ان کے منہ سے بھی خدا کا لفظ نہیں نکلا۔ لیکن انہوں نے اب خدا تھا کیا یا ہے کیا؟ خدا مجوسیوں کا ٹاپ موسٹ ایک ایسا جھوٹا الہ ہے، یعنی جس طرح ہندوؤں کا ایک جھوٹا ایشور ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، بھگوان، رامائن، سرسوتی، کالی، جو کچھ بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، اور ان میں ہر کسی کا اپنا اپنا محکمہ ہے، اور ان تمام کا اختیار ایک ہستی کے پاس ہے اور اس کو ایشور کہتے ہیں۔ اسی طرح مجوسیوں کا بھی جو سپر نیچر، سپریم جو ان کا گاڈ تھا، جو سپریم ان کا الہ تھا، اس کا نام خدا تھا، اور بے شک کہ وہ ایک جھوٹا الہ تھا۔ لیکن یہ اتنے متعصب ہیں کہ یہ اپنے اس جھوٹے الہ کو نہیں بھولے، اسلام قبول کرنے کے باوجود۔ مصر میں کوئی بندہ خدا کو نہیں جانتا، لیبیا میں کوئی بندہ خدا کو نہیں جانتا، سیریا میں کوئی بندہ خدا کو نہیں جانتا، مراکش، الجزائر، تیونس، سوڈان، صومالیہ، ایتھوپیا، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہنچے، ایون انڈونیشیا، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہنچے، کوئی بھی خدا کو نہیں جانتا۔ لیکن ان ایرانیوں نے ہمارے ذہن کے اوپر ایسا قبضہ کیا کہ انہوں نے ہمارے ذہن پر لاشعوری طور پر قبضہ کر کے اپنا جھوٹا الہ خدا کے نام کے اوپر ہمارے ذہنوں میں گھسایا، اور آج صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑے مترجم کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت سارے ایسے بڑے بڑے سکالر ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہوا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، کیونکہ ایک دوست نے کہا جی کہ سر آپ نام نہ لیا کریں، بس بات بتا دیا کریں، تو میں بات بتا دیتا ہوں کہ بڑے بڑے سکالر جو ہیں انہوں نے اللہ کا ٹرانسلیٹ کر دیا ہوا ہے، حتیٰ کہ اسم ذات کبھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا، اور اگر اسم ذات کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو وہ اپنا میننگ کھو بیٹھتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کا نام طارق ہے اور آپ اس کی جگہ آپ یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ طارق کمرے میں آیا، تو اس کی جگہ پہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں اور کہیں کہ اے مارننگ سٹار کیم ان دا روم، تو جناب والا سارا کچھ ہی غلط ہو جائے گا۔ اسم ذات کی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی، اسم ذات کو اسی طرح بولا جاتا ہے، اسی طرح لکھا جاتا ہے، اسی طرح پکارا جاتا ہے۔ پھر کجا ایک تو یہ کہ انہوں نے ٹرانسلیشن کر دی اللہ کی، اور خدا 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 کا لفظ لکھا ہوا ہے، استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اسم اعظم بتایا ہے، اور بالکل اسی طرح بتایا ہے جس طرح کہ ہم دنیا میں زمانے میں رائج سسٹم ہی یہ ہے کہ مثلا میں اپنا تعارف کراتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میرا نام عبدالسلام عارف ہے، میں فلاں کام کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا نام ذیشان ہے، میں پروفیسر ہوں جناب۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ لائک وائز میرا نام شائستہ ہے، میں لیکچرر ہوں۔ اسی طرح ہر بندہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ اپنا نام بتاتا ہے اور پھر اپنا کام بتاتا ہے۔ اس حوالے سے بڑی خوبصورت آیت مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے واضح طور پر اپنا تعارف کرایا اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر ہے 9۔ اس میں جب وہ واقعہ ہوا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخت پہ آگ دیکھی اور اس کے قریب گئے، تو آیت نمبر 9 میں اللہ کہتا ہے یا موسیٰ انہو
ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ انہو بے شک انا میں اللہ ہوں جو کہ عزیز ہے حکیم ہے. یعنی یہ اسی طرح تعارف کرایا جا رہا ہے جس طرح زمانے میں تعارف کرایا جاتا ہے، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں، بے شک میں اللہ ہوں. وہ آواز سنی نا اس نے، موسیٰ نے، تو وہ ڈر گئے اس سے دیکھ کے آواز سے. تو اللہ نے ان کو کہا کہ آپ ڈرے نہیں، یا موسیٰ، یہ آیت نمبر 9 ہے، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم. پھر بہت جگہ پہ کہا اللہ رب العالمین، اللہ نور السماوات والارض. اللہ نے بار بار بتایا کہ میرا نام اللہ ہے، باقی ساری میری صفات ہیں. اللہ کون؟ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ کون؟ اللہ جو رب العالمین ہے، جو رؤوف الرحیم ہے، جو ودود ہے، جو مقیت ہے. لائک وائز عزیز ہے، حکیم ہے، مصور ہے، باری، لائک وائز جتنے مرضی آپ اس کی صفات، لیکن وہ اللہ ہے. اس کا اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ بہت سارے متراجم دیکھیں، بلکہ رب کا بھی ترجمہ خدا کیا ہوا ہے، اللہ کا ترجمہ بھی خدا کیا ہوا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور توہین امیز پہلو اس میں آ جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ بات اگر کہی جائے نا تو کئی لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ میں نے ایک پی ایچ ڈی پروفیسر تھے، وہ میرے ساتھ بحث پڑھے، انہوں نے کہا کہ سر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا سر فرق پڑتا ہے. میں نے کہا یہ آپ کا نام جہاں زیب ہے، میں آپ کو پھیکا ماچھی کہہ کے یا پھیکو مسلی کہہ کے مخاطب کرنا شروع کر دوں تو کیا آپ مجھے رسپانس کریں گے؟ مثلا یہ ایک توہین امیز پہلو ہے. چلیں آپ الٹا نام نہ بھی ڈالیں. فار ایگزامپل کہ آپ کا نام ذیشان ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ شہزاد مہربانی کر کے میری بات سنیں، تو کیا آپ میری بات سنیں گے؟ میں آپ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ شہزاد صاحب میری بات سنیے، تو آپ کہیں گے نہیں سر میرا نام ذیشان ہے. میں دوسری دفعہ پھر کہتا ہوں، آپ پھر دوسری دفعہ مجھے ٹوکیں گے. تیسری دفعہ میں کہوں گا تو یا آپ لڑ پڑیں گے یا آپ مجھے پھر اگنور کر دیں گے. دوسری ایگزامپل لے لیجئے کہ آپ تھوڑا سا دور کھڑے ہیں، آپ کا نام ذیشان ہے اور میں آپ کو آوازیں دے رہا ہوں شہزاد بھائی بات سنیں، شہزاد بھائی بات سنیں، تو کیا آپ میری بات سنیں گے؟ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی لیکن آپ پھر بھی میری طرف اپنا التفات، اپنی توجہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ شہزاد ہیں ہی نہیں، آپ ذیشان ہیں. آپ جتنا مرضی خدا کو پکارتے جائیں، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. اور اللہ کا یہ پورے کا پورا ایک سسٹم ہے جو اسی طرح چلتا ہے جس طرح پاس ورڈز کے اوپر آپ کا کمپیوٹر چلتا ہے. اگر آپ پاس ورڈ کا کوئی ایک نقطہ بھی چینج کر دیں تو وہ دروازہ نہیں کھلتا، وہ ونڈو نہیں کھلتی جس کو آپ کھولنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور جس کے لیے آپ پاس ورڈ لگاتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں یا اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی اسم ہے، اللہ کبھی بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا اگر آپ اس کو اس کے ذاتی یا صفاتی نام کے علاوہ کسی نام سے پکاریں گے. اور پھر اس سے بڑھ کر تو توہین ہے ہی نہیں کہ جب کہ ایک گروہ نے، ایک قوم نے اپنا ایک جھوٹا الہ بنایا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مخالفت میں سامنے آیا ہو اور آپ اس کو اللہ کے نام سے ریپلیس کر دیں. ان کا انفلوئنس دیکھیں، ان کا انٹیلیجنسیا دیکھیں، یہ کتنا تیز تھا کہ انہوں نے یہ ہمارے دماغوں پر انہوں نے اپنا چھوڑا نہیں ہے، اپنا خدا نہیں چھوڑا. آج میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے پاکستان کے شیعہ عالم، بہت علم ہے ان کے پاس، میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، ٹھیک ہے. میں ان کے پاس ایک دفعہ بیٹھا تھا، 2 گھنٹے مسلسل انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی اور 2 گھنٹے مسلسل وہ خدا 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 کرتے رہے. تو جب گفتگو ختم ہوئی تو پھر میں نے انہیں اس بات کا کہا، میں نے کہا سر یہ دیکھ لیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ میری مسٹیک ہے. یعنی کہ دماغوں کے اوپر ڈال دیا یہ بات. ہر بندہ خدا خدا کیے پھرتا ہے. بھائی خدا کو پکارو گے اللہ رسپانس نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے الہ کا نام اللہ ہے. اللہ ہے. بے شک آپ کے دل میں اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ ایشور بھی پکار لیں، پھر آپ کنفیوشس کا بھی کوئی خدا لے آئیں، پھر آپ ہر مذہب کا جو ٹاپ سپریم دیوتا ہے
آپ اس کو کہیں جی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی اسی سے تو فرق پڑتا ہے. فرق ہی اس سے پڑتا ہے کہ آپ نے اس میں ذات کو ریپلیس کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ذات کو نہیں پکار رہے جو آپ کی الہ حقیقی الہ ہے آپ کا. تو یہ اللہ یہاں یہ، اور اسی لیے اللہ نے پھر کہا کہ یہ دیکھیں اگلی آیت کیا ہے، حصہ کیا ہے کہ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، یہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے. اور جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدت رکھتے ہیں، اللہ کی محبت میں ان کا جو ہے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے ان کے اندر. تو اب خدا کی محبت اور چیز ہے، اللہ کی محبت اور چیز ہے، کیونکہ اس میں ذات آپ نے بدل دیا. یہاں تو خدا کو چیز ہوتا ہی نہ. پھر ہم بھی کہتے ہیں جی چلیں جی یہ ہمارا لنگوسٹک پرابلم آ گیا. جبکہ ایک جھوٹا الہ پورے مذہب، پورے نیریٹو کے ساتھ موجود تھا دنیا میں اور موجود ہے، آپ اس کو کس طرح میرے اللہ کے نام کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے بڑی بدتمیزی کوئی اور ہے ہی نہیں کہ اس میں ذات کا ترجمہ کر دیا جائے. آپ اپنے نام کے ترجمے کے ساتھ مضمون لکھ کے دیکھ لیں، سارا میرا مطلب ہے کوئی ایک محمل غیر معنی اور بالکل فضول تحریر ہو جائے گی، اس کی کوئی سمجھ ہی نہیں آئے گی. میں نے آپ کو ایک تارک والی اگزامپل دے دی، ٹھیک ہے جی. اب آپ مثلا میرا نام عبدالسلام ہے، آپ لکھتے جائیں جی سلامتی کا بندہ، سلامتی کا بندہ، یہاں مین آف پیس، مین آف پیس، مین آف پیس کیم دیئر، مین آف پیس اسپوک. یار اس سے کوئی بات سمجھ لگے گی آپ کو کہ ہو واز مین آف اسپیک؟ تو اس میں ذات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اور پرٹیکولرلی اللہ بڑا غیرت مند ہے. یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اگر آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ کو کوئی اور نام سے پکارے اور یقیناً آپ رسپانس نہیں کریں گے، ایک دو دفعہ توصیح کریں گے، پھر بھی اگر وہ بندہ نہ مانے تو آپ اس بندے کو رسپانس دینا چھوڑ دیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کائنات کا مالک جو ہے آپ نے اس کا نام بدل دیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑا سیریس بلنڈر ہے، لیکن ہمارے سب کانشیس میں ڈال دیا گیا ہے اور کوئی اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا. بڑے بڑے علماء دین پورے خطبوں میں خدا خدا کیے پھرتے ہیں. خدا نام کی کوئی چیز ہم کسی کو نہیں مانتے، بالکل قطعی طور پر نہیں. ہمارے الہ کا نام اللہ ہے اور ہم اللہ کے تابع دار ہیں. اور اسی لیے اللہ نے پھر وہاں کیٹاگوریکلی کہہ دیا اس آیت میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لے کے آئے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہے، بہت زیادہ سخت ہیں، بڑی سٹرانگ لو رکھتے ہیں اللہ کے لیے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَالَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ دیکھ لے اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، عذاب کو دیکھیں گے، ان تو پھر وہ یہ ریئلائز کریں گے ان القوۃ للہ جمیعا، اور تمام کی تمام طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، خدا کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. یہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیں. میرے سننے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے ذہن میں یہ بات میں نے اتنا ہمارے مائنڈز میں سرایت کیا ہوا ہے کہ میں بھی ابھی تک میں کبھی بول جاتا ہوں، یعنی کہ ہمیں آج تک بتایا ہی نہیں گیا اور یہ اس طرح سرایت کرایا انہوں نے. اور یہ یہاں سے آپ اس کی وراسٹی کا اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے جھوٹے الہ کو نہیں بھولے جس کا نام خدا تھا، اور اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا اسلام کے اندر. اور پرٹیکولرلی یہ جہاں یہ برِ صغیر میں جہاں کے سب سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی، اندازہ لگائیں نا، کوئی 25 کروڑ ادھر ہے، کوئی 20 کروڑ انڈیا میں ہے، کوئی 18-20 کروڑ بنگلہ دیش میں ہے، کوئی 50-60-70 لاکھ سری لنکا میں بھی ہوں گے. لائک وائز اٹ از اے ہیوج پاپولیشن آف دا مسلم ماسز، اور یہ سب کے سب کو انہوں نے خدا کے پیچھے لگا دیا. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، اس پہ توجہ کریں
اور آپ خدا خدا پکارے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو رسپانس نہیں کرے گا، اور آپ اللہ اللہ کہہ کے پکارے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، ہمارا الہ اللہ ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، تبرہ ہوتا ہے جی کہ سمیش کرنا، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے بیزار ہو جائیں گے، کہ جب وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی بیزار ہو جائیں گے ان سے جن کی پیروی کی گئی۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا، جن لوگوں کی پیروی کی گئی، they will be smashed من الذین، ان لوگوں سے نتبعوا، جنہوں نے پیروی کی تھی ان کی، جنہوں نے ان کو فالو کیا تھا، وراء العذاب، ٹھیک ہے، وہ جب عذاب دیکھیں گے، اور وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے اسباب قطع کر دیے جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ تبرہ ہے سمیش کرنا، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ کرمبل، ڈسٹرکشن، ٹھیک ہے جی، اس کو تبرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جی the followers will smash their leaders after seeing the عذاب، جو پیروی کرنے والے ہوں گے وہ تبرہ کریں گے، وہ سمیش کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، یعنی جو پیر ہوں گے وہ اپنے مریدوں کو سمیش کر دیں گے وہاں پہ۔ یہ الٹا سائیکل چلے گا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، کہ وہ جن کی پیروی کی جاتی تھی، they will smash those people who were following them۔ اب میں سمجھا پایا ہوں انشاءاللہ کہ جو لیڈرز ہوں گے وہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے کہ یہاں تو بڑی پھینٹی پڑ رہی ہے، تو وہ فوری طور پر چڑھ دوڑیں گے اپنے فالورز کے اوپر اور ان کو ڈس آن کریں گے، ان کو سمیش کر کے رکھ دیں گے۔ اچھا جی، وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سب کے اسباب قطع کر دیے جائیں گے۔ اب اسباب پھر ایک بڑا ٹیکنیکل لفظ یہاں پہ آ گیا۔ بہت سارے مترجم جو ہیں، تراجم جو ہیں، ان میں یہاں اسباب کے دو تراجم کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے تمام وسائل کاٹ دیے جائیں گے، اسباب کو ریسورسز کے میننگ میں لیا گیا ہے، لیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور دوسرا جو ہے ترجمہ وہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کی رشتہ داریاں جو ہیں، ان کے تعلقات جو ہیں وہ باہم کاٹ دیے جائیں گے۔ اسباب ریلیشنز بھی ہوتا ہے۔ اب اسباب کے جو تراجم ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے چلیں رشتہ داریاں لے لیں، ریلیشنز شپس، اس کے علاوہ ریسورسز، اس کے علاوہ روڈ، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ روپ لیڈنگ ٹو اسینڈ، اور a way leading to ascend، جو اسینڈنگ رستہ ہوتا ہے، اوپر چڑھنے والا رستہ، اس کو ان راستوں کو بھی اسباب کہتے ہیں۔ اب یہ سارے میننگ میں نے آپ کو بتا دیے۔ جو میننگ میں یہاں لینے لگا ہوں وہ کسی اردو کے مین سٹریم، جس کو دوست ہمارے کہتے ہیں،
انہوں نے نہیں لیا، لیکن میں ثابت کروں گا کہ یہاں یہی میننگ بنتا ہے جو میں لے رہا ہوں۔ میں یہاں میننگ لے رہا ہوں کیونکہ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمْ، بِهُمْ کا مطلب ہے کہ ان کے لیے واپسی کا رستہ جو ہوگا، جس رستے سے وہ اوپر چڑھ کے آئے ہوں گے، وہ کاٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ، قطع سے، منقطع سے قطع کر دیا جائے گا۔ میں نے یہاں لیا ہے اسباب، وہ راستہ جس سے اسینڈنگ وے جو ہے، یہ وے بھی ایک ترجمہ ہے، میں نے یہاں یہ لیا، یہیں لگتا ہی یہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسانی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ یہ مسانی کا ترجمہ ہے کہ اس کتاب کی ایک آیات اپنے دوسری آیات کو سپلیمنٹ، ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اب قدرتی طور پر آج یہ کلاسیکل اگزامپل آ گئی ہے کہ آیات کیسے اپنے آپ کو سپلیمنٹ کرتی ہیں۔ یہاں آپ رکیے، آپ اسباب ہی ذہن میں رکھیے۔ چلیں رشتہ داریاں بھی کاٹ دی جائیں گی، چلیں یہ مان لیں کہ ان کے وسائل بھی کاٹ دیے جائیں گے، یعنی رشتہ داریاں تو کسی صورت، تعلقات تو کسی صورت ترجمہ یہاں بنتا ہی نہیں، کیونکہ بہیم الاسباب آ گیا، بہیم ان کے لیے کاٹ دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اسباب کاٹ دیے جائیں گے۔ اگلی آیت کیسے ان رستوں کو سپلیمنٹ کر رہی ہے اور کیسے آیات ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر رہی ہیں، کلاسیکل اگزامپل یہاں آ گئی ہے۔ اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، the followers will say لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، ہائے ہم کبھی واپس جا سکتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، یہ لفظ سپلیمنٹ کر رہا ہے اوپر والی آیت کو کہ اسباب یعنی واپسی کے رستے کاٹ دیے جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، ہائے ہم کبھی جو فالورز ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہوگی، وہ کہیں گے ہائے ہم کبھی واپس جا سکتے، لیکن چونکہ واپس نہیں جا سکیں گے، رستے ان کے لیے قطع کیے جا چکے ہوں گے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، تو ہم بھی انہیں وہاں ایسے ہی سمیش کریں گے جیسے یہاں انہوں نے ہمیں سمیش کیا ہے۔ اب یہ آیت ہے، یہ جو آیت ہے 167، یہ سپلیمنٹ کر رہی ہے آیت نمبر 166 کو، اس کو مسانیہ کہتی ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو کل پرسوں قرآن پاک والے لیکچر میں پڑھایا تھا نا، متشابہات مسانیہ، تو اس کو کہتے ہیں مسانیہ، کہ اس کتاب کی آیات ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک آج قدرتی اس کی ایک کلاسیکل اگزامپل آ گئی تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں گا، پچھلا لیسن بالکل آپ کے ذہن میں تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ سپلیمنٹ ہے کہ پہلی آیت میں جو لیڈرز ہیں وہ جو ہی عذاب دیکھیں گے، وہ اپنے فالورز کو سمیش کرنا شروع کر دیں گے، ان پہ تبرہ شروع کر دیں گے۔ اور لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو سمیشنگ شروع کریں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، تو ان کے لیے واپسی کے راستے کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ واپسی کے راستے، میں نے اسباب کا جو ملٹیپل میننگ ہے یہاں کیوں لیا کہ اگلی آیت پچھلی آیت کو سپلیمنٹ کر رہی ہے، کہ اگلی آیت میں وہ لوگ جو فالورز تھے وہ کہہ رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ جو پیروی کر رہے تھے، لو ان لنا کرتن، ہائے ہم کبھی ایک بار واپس جا سکتے، فنتبرأ منہم، پھر ہم انہیں سمیش کرتے، کما تبرأوا منا، جس طرح انہوں نے ہمیں سمیش کیا ہے، جس طرح یہ ہم پہ تبرہ انہوں نے کیا ہے، ہم بھی پھر ان پر تبرہ کرتے۔ تو یہ سپلیمنٹیشن ہے ایک آیت کی دوسری آیت کے، لیکن اس آیت یہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ کَذَالِکَ یُرِیہِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَةً عَلَیہم، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور اس طرح اللہ ان کے اعمال کو
ایک حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ پچھتاوا، ٹھیک ہے جی، کاش کہ ہم واپس جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ایک حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا، ان کے دل میں حسرت رہے گی کہ کاش ہمیں موقع ملے تو ہم بھی اب اپنے ان لیڈرز، اپنے ان پیروں کو، اپنے جو ہم نے انداد بنائے ہوئے تھے، ان کو ہمیں موقع ملے تو ہم دوبارہ سے ان کو سمیش کریں جا کے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، لیکن یہ تو نار سے باہر نکل ہی نہیں سکیں گے، آگ سے باہر نکل ہی نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ امپاسبل ہے کہ یہ واپس جا سکیں، بلکہ یہ بھی امپاسبل ہے کہ یہ اب نار سے نکل سکیں۔ یہ مسانیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سپلیمنٹیشن آف آیات کی بھی کلاسیکل اگزامپل میں نے آپ کو دے دی، اسباب کا بھی بتا دیا کہ اسباب کیا ہوتے ہیں، ان کا میننگ کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ کافی دفعہ آگے آئے گا، اور الحمدللہ قرآن پاک میں یہ لفظ جہاں بھی آئے گا اللہ کے فضل اور کرم سے آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر جانے والے راستوں کے لیے ہی آئے گا۔ اچھا، اور یہاں میں نے چونکہ کیوں یہ ترجمہ اٹھایا، مین سٹریم سے ہٹ کر اٹھایا، تو میں اس مین سٹریم سے جناب معافی مانگتا ہوں کہ میں نہیں مانتا اس ترجمے کو جو انہوں نے کیا ہے، کیونکہ بہیم الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کاٹ دیے جائیں گے، تو ان کے لیے رشتے کاٹ دیے جائیں گے، یہ جملہ بنتا ہی نہیں، ان کے رشتے ضرور ہوتا ہے کاٹ دیے جائیں گے۔ اور دوسرا کہ ان کے وسائل وہاں کسی کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، وہاں صرف اعمال ہی وسیلہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کسی کے اعمال قطع نہیں کرتا، اللہ کسی کے اعمال کا اجر، اللہ اس کا اجر، جزا اور سزا اعمال کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ کسی کے اعمال قطع نہیں کرتا، کسی کے اعمال قطع کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے، انہوں نے چونکہ کہا کہ ان کے اعمال جو ہیں، ان کے اسباب جو ہیں، ریسورسز کاٹ دیے جائیں گے، تو اللہ نے کہا ان کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ اس دنیا میں صرف اعمال ہی ریسورسز ہوں گے۔ تو اللہ نے اگلی آیت میں واضح کر دیا کہ ریسورسز کی بات کوئی نہیں، ان کو میں ان کے اعمال حسرت بنا کر انہیں دکھاؤں گا، ان کی حسرت بنا کر ان کے اعمال دکھاؤں گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ باہر نکلنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، انہیں کبھی بھی آگ میں سے نہیں نکالا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، چلیں۔ یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسانوں، یہاں یہ حکم ہے انسانوں کو، یا ایھا الناس، کیوں؟ اس کا تعلق بایولوجیکل ڈیولپمنٹ سے ہے۔ آپ جو کچھ کھائیں گے وہ آپ کے جسم کی نشو و نما کا باعث بنے گا، اور اللہ نے کہا کہ جو تمہاری خوراک ہونی چاہیے، یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض، کھاؤ زمین میں سے، کھاؤ پیو، حلالا طیبا، طیب اور حلال، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات کہتے ہیں نقش قدم جس کو ہم کہتے ہیں نا جی، اس کو خطوات کہتے ہیں، اس کو فٹ سٹیپس، ٹھیک ہے جی۔ تو نقش قدم اس کا بہترین ترجمہ ہے اردو میں۔ تو شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین۔ اب یہاں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے خطاب کیوں کیا گیا، کہ یہ بایولوجیکل ڈیولپمنٹ سے تھا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ڈیزائر ہے کہ تمہاری بایولوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جس غذا سے ہو، اس میں دو خصوصیات ہونی چاہیے، ایک وہ حلال ہونی چاہیے، دوسری وہ طیب ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اس طرح ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، چونکہ وہ شیطان جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کا دشمن ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو سورہ ہجر میں مکالمہ ہے اور سورہ اعراف میں بھی ہے تھوڑا سا، وہ مکالمہ یہی تھا کہ میں ان انسانوں کا دشمن ہوں اور میں ان کو گھیر کے جو ہے نا وہ جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔
تو یہ اس لیے اللہ نے یہاں ان دو فیکٹرز کی وجہ سے یہاں یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حلال کیا چیز ہوتی ہے اور طیب کیا چیز ہوتی ہے۔ اس میں بڑا باریک فرق ہے، شاید یہ آپ نے کہیں سے سنا ہوا ہو، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ حلال اور طیب میں کیا فرق ہے۔ مثلا بکری حلال ہے، ٹھیک ہے جی، یا بکری یا بکرا جو ہے وہ حلال جانور ہے، لیکن وہ طیب اس وقت ہوگا جب آپ اس کا ذبیحہ پراپر اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو پھر وہ طیب ہو جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ لگی میں کیا بات کر رہا ہوں؟ چکن حلال ہے، لیکن جب اس کا ذبیحہ پراپر طریقے سے نہیں ہوگا تو وہ طیب نہیں ہوگا۔ اب حلال چیز تو ہے، طیب نہیں ہوئی تو انسانوں کو منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ کھاؤ۔ اور طیب کیسے ہوتی ہے کہ ذبیحہ اسی طریقے سے کیا جائے اور ذبیحہ کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے پھر بھی طیب نہیں ہوتی، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے تو وہ بھی طیب نہیں ہوتی۔ بکری حلال ہے، آپ کی گاڑی کے نیچے آئی، ٹھوکر لگی، بکری مر گئی تو بکری طیب نہیں ہوئی، آپ پر حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ حلال جب تک طیب نہ ہو وہ حرام رہتا ہے۔ یہ باریک فرق ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ حلال جب تک طیب نہ ہو وہ حرام ہوتا ہے۔ سبزیاں حلال ہے، اگر آپ اس کو حرام کی کمائی سے کھاتے ہیں، ال گاٹن ویلتھ سے، آپ اپنی جو بھی نیسیسٹی آف لائف پوری کرتے ہیں وہ حرام ہے، کیونکہ وہ طیب نہیں ہوئی۔ آپ رشوت لے کے، آپ ظلم کر کے، آپ کسی کا حق مار کے آ کے کہ آلو بینگن یا آلو گوبھی کھاتے ہیں تو کیپ ان مائنڈ کہ آپ نے حرام کھایا ہے، کیونکہ آلو گوبھی اس وقت حلال ضرور ہے، طیب اس وقت ہوگی جب اس کو پراپر طریقے سے کمائے ہوئے مال سے خریدا جائے گا۔ آپ ایک سالن پکا ہوا پڑا ہے، ذبیحہ بھی ٹھیک ہے، اس میں آلو گوشت بنا پڑا ہے، اس میں جو گوشت ڈلا ہے وہ پراپر ذبیحہ سے ہوا ہے، لیکن آپ نے کسی سے چھین کے کھا لیا ہے تو وہ بھی حلال چیز طیب نہیں ہوئی۔ حلال اور طیب اللہ نے کھانے کی شرط لگائی ہے، کولوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، یہ فرق ہے۔ حلال جب پراپر طریقے سے آئے گا تو وہ طیب ہوگا، حلال چاہے پراپر طریقے سے نہ آئے، چاہے وہ حلال بھی ہو تو وہ طیب نہیں ہوتا۔ تو جب تک طیب نہ ہو اس وقت تک ایڈیبل نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے، یہ بڑا باریک اور بڑا اہم فرق ہے، اس کو مد نظر رکھیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کا مطلب ہے کہ شیطان دنیا میں اپنا جال بچھاتا ہے، کوئی نہ کوئی نقش قدم اس نے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو وہ انسینٹیو دیتا ہے، لوگوں کو انسینٹیو دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، اناؤنس طریقے سے وہ تمہارے اوپر دشمنی پر اتر آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے براہ مہربانی جو ہے وہ آپ حلال اور طیب کا فرق جو ہے نا جی وہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب آخری 2 یا 3 منٹ میں لینا چاہتا ہوں، واپس جاتا ہوں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ میں نے خود اس ٹاپک کو اینڈ پہ رکھا تھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اور جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے محبت کا آغاز کیسے کیا جائے، اللہ سے محبت کس طرح کی جائے؟ کیپ ان مائنڈ، اللہ از نیور بی دا لیسر obsession آف دا لائف۔ اللہ کبھی دوسری ترجیح نہیں ہوتا زندگی میں، کیونکہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ زندگی میں دوسری ترجیح ہو، پہلی ترجیح نہ ہو، تو پھر آپ محبت نہیں کر رہے ہوتے، فلرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا محبوب جو ہے وہ ہمیشہ پہلی ترجیح ہوتا ہے۔ محبوب کی پسند محب کی پسند ہوتی ہے، محبوب کا رنگ محب کا رنگ ہوتا ہے، محبوب کا چہرہ محب کا چہرہ ہوتا ہے۔ جو کچھ محبوب کا ہے، محب کا کام ہے کہ اس کو اس کے محبوب کی خواہشات کے مطابق ڈالے۔ اگر وہ محبوب کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ محبت نہیں کر رہا۔ اللہ بہت غیرت مند ہے۔ جب کبھی بھی آپ زندگی میں، یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر بات کہہ رہا ہوں، آپ ہر کام میں اگر اللہ کو ٹاپ موسٹ پرائرٹی رکھتے ہیں، فرسٹ پرائرٹی رکھتے ہیں ہر کام میں اللہ کو، تو آپ اللہ کی ولایت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ اللہ کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، آپ جتنی مرضی عبادات کر چھوڑیں، جتنے مرضی چلے کر چھوڑیں، جتنا مرضی علم حاصل کر چھوڑیں، اگر اللہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی آف دی لائف نہیں ہے تو اللہ کبھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ بہت غیرت مند ہے۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، کہ مجھے بہت پسند ہے، کہ مجھ میں ہی کچھ کمی تھی یا میں بہتر ان سے تھا، مجھ میں ہی کچھ کمی تھی یا میں بہتر ان سے تھا، میں شہر میں کسی کے برابر نہیں رہا۔ تو اللہ تعالی اتنا غیرت مند ہے کہ وہ مائنڈ کر جاتا ہے کہ تم نے مجھے سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا ہے۔ اور مجھے کہنے دیں کہ سب سے بڑا شرک ہی یہ ہے کہ اللہ کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھ لینا اور اللہ سے اوپر کسی کو پرائرٹی پہ رکھ لینا۔ اللہ کی چاہت یہ ہے، آپ اپنی اولاد کی چاہت کے لیے یہ کر گزرتے ہیں تو اللہ آپ کی پہلی پرائرٹی نہیں ہے بھائیو۔ بس میں اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ خود سوچیں، اگر اللہ لائف میں پہلی پرائرٹی ہے تو آپ بالکل صراط مستقیم کے اوپر ہیں، اور اگر اللہ لائف میں پہلی پرائرٹی نہیں ہے تو براہ کرم اللہ کو ٹاپ موسٹ پرائرٹی آف دا لائف بنائیں۔ آپ کو کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا، نہ اس دنیا میں ہوگا نہ اگلی دنیا میں ہوگا۔ اللہ سے محبت کا آغاز ہی اللہ کو فرسٹ اینڈ فور موسٹ پرائرٹی بنانے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی محبت حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی محبت ایمان والوں کی نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔